अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अरिनल अश्याअ कमा ही। आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि हमने जो पिछले तमाम लेसन्स पढ़े हैं उसमें हमने क्या कुछ पढ़ा है। सबसे पहले जो अहम चीज़ है जो कि रिवाइज करने की ज़रूरत है वो ये कि हमें अरबी सीखने की क्यों ज़रूरत है। और इसकी वजह ये है कि अरबी जो है वो कुरान की ज़बान है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे जो कलाम किया है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही अता फरमाई और जिसके ज़रिए से हम तक पैगाम पहुंचा वो अरबी ज़ुबान में है। और जब भी हम अपने किसी प्यारे के मुतालिक जानना चाहते हैं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें उसकी ज़बान के बारे में भी जानना होता है ताकि हम उस मैसेज को समझ सकें जो कि उसने किया है। इसीलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम कुरान की ज़बान को समझें और बिल्कुल बुनियादी बुनियादी अभी हम स्टेप्स ले रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी बुनियादों में इतना मजबूत कर दे, जो हमारे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इतना मजबूत कर दे और हमारी जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऊपर बनते चले जाएं, एडवांस की तरफ हम जाते जाएं, वो उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाएं और हमें बेहतरीन सीखने वाला और सिखाने वाला और कुरान को बेहतरीन तरीके से समझने वाला बना दें कि हम उसको, ये जो तर्जुमानी है, तर्जुमे के ज़रिए से जो की जाती है, अरबी को ट्रांसलेट किया जाता है, तो वो जो इंसान ट्रांसलेट कर रहा होता है उसी की अक्कासी कर रही होती है कि उसको क्या समझ आई इस अरबी में से। तो ट्रांसलेशन से निकल के इंशाल्लाह हम अरबी टेक्स्ट को समझने के काबिल हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस चीज़ तक पहुंचा दे। आमीन। और यही हमारा मकसद है कि हम इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं और इसी वजह से हम अरबी ग्रामर को सीख रहे हैं बुनियादों से। तो अब हम इसको स्टार्ट करना बिल्कुल करते हैं स्टार्ट इसको, जो हमने पिछले लेसन्स पढ़े हैं उन सब की रिवीजन। सबसे पहले तो ये आपके सामने हरूफुल हिजा मौजूद हैं, तो इसको समझ लेना है कि हर एक जो लैंग्वेज होती है उसमें आप जब स्टार्ट करते हैं तो वो हरूफ तहज्जी से होता है। जैसे उर्दू को देखें, जब आप उर्दू सीखना स्टार्ट करते हैं तो अलिफ बा, अलिफ बे और इस तरह से उससे ये तक के जो हरूफ तहज्जी हैं उसमें। और अगर आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट्स आना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं की जोड़ तोड़ से आप लफ्ज़ बनाने के काबिल होंगे। और जब आप अल्फाज बनाने के काबिल होंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है कि उससे आप फ्रेजेस बनाने के काबिल होंगे, फ्रेगमेंट्स बनाने के काबिल होंगे। और जब आप फ्रेगमेंट्स बना लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बनाने के काबिल हो जाएंगे अल्फाज को जमा करके, तो फिर आप जुमले बनाने के काबिल हो जाएंगे। और जब आप जुमला बनाने के काबिल हो जाते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ जुमलों को जोड़ के एक पैराग्राफ बनाने के काबिल हो जाते हैं और यकीनन उसको समझने के भी काबिल हो जाते हैं। तो इसलिए हरूफुल हिजा जो है ये बुनियाद है। और जैसे कि आपको पता है कि अरबी में अलिफ से लेके या तक के जो हरूफ हैं ये मौजूद हैं। अलबत्ता इस चीज़ में इख्तलाफ है कि अलिफ और हमज़ा वो दोनों एक ही हरूफ कंसिडर किए जाते हैं या नहीं। अलबत्ता अलिफ और हमज़ा में फ़र्क ये होता है कि जो अलिफ होता है उसके ऊपर हरकत होती हैं, जैसे ज़बर ज़ेर पेश। हरकत का आपको पता है कि वो ज़बर ज़ेर पेश और सुकून वगैरह हरकत होती हैं। और जो अलिफ बजाते खुद अलिफ होता है उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल भी मौजूद है जाहदा की। जाहदा में आप देखें कि अलिफ जो है उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, ये खाली है, ना इसके ऊपर कोई सुकून है ना इसके ऊपर कोई हरकत है। अगर इस पे हरकत हो तो ये हमजा बन जाता है। तो अ, इस चीज में इख्तलाफ है कि 29 हरूफुल हिजा हैं या फिर 28 हैं, क्योंकि बाज लोग जो है वो हमजा और अलिफ को एक ही कंसीडर करते हैं और बाज जो है वो इसको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। खैर, इसके बाद हम देख हरकत और आराब में फ़र्क देख लेते हैं।
आराब क्या होते हैं? आराब का मतलब होता है कि जो यानी लफ्ज है उसके लास्ट पर जो चेंजेस हो रही हों हरकत से या फिर कुछ हरूफ ऐड करके, वो होता है एराब। हरकत और एराब का फर्क आखिर हम क्यों समझ रहे हैं? इस वजह से क्योंकि उर्दू में हम एराब लगाते हैं जब हम नॉर्मली उर्दू का पेपर होता है तो उसमें दिया जाता है एराब लगाएं, बच्चों को दिया जाता है ना। तो उसमें वो क्या करते हैं कि सब में जबर जेर पेश लगा देते हैं, ये उर्दू का मामला है। लेकिन जब अरबी में मामला है तो ये हरकत कहलाएगी। जब भी किसी एक जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी मौजूद है और आपको मैं इससे ही मिसाल देती हूँ। उलूम, उलूम को देखें कि आइन के ऊपर पेश है, लाम के ऊपर पेश है और मीम साकिन है, उलूम। तो आप यहाँ पर देखें कि आइन पे जो पेश है, लाम पे जो पेश है, ये सब की सब हरकत हैं। हर एक लेटर के ऊपर जो जेर जबर पेश आ रही होती है, उसके उतार चढ़ाव को शो करती है, वो है हरकत। और जब हम एराब की बात करते हैं तो ये वो होते हैं जो कि अ, इसके लास्ट पर चेंजेस का बायस बनते हैं। यानी तमाम के तमाम लेटर्स के ऊपर जो हैं वो हरकत हैं, लेकिन जब हम सिर्फ लास्ट का हरकत या लास्ट पे जो आवाजों का बदलाव है जब हम देखते हैं तो वो आराब से होता है। और आपको पता है कि आराब की वजह से मानी, यानी उस मानी तो नहीं बदलता, लेकिन उसका सेंटेंस के अंदर मकाम बदल जाता है कि वो उसका स्टेटस क्या है। यानी एराब से क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक इस्म है हमारे पास किताब। किताब मुख्तलिफ तरीके से एक सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पर किताब पढ़ी जाती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये मेरी किताब है। अब यहाँ पे मैंने कहा ये मेरी किताब है, मैंने मलकियत जाहिर कर दी। अगर मैं कहूँ कि ये किताब हमें इल्म सिखाती है, तो अब ये किताब काम कर रही है किसी के ऊपर, वो हमें कुछ सिखा रही है, हमारे ऊपर कोई काम हो रहा है, वो किताब कर रही है। और अगर मैं कहूँ मैं किताब पढ़ती हूँ, तो अब मैं किताब के ऊपर कोई काम कर रही हूँ, यानी अब किताब मफूल है। तो इस तरह से एराब अरबी में पूरे का पूरा उसका स्टेटस बदल देते हैं इस्म का, कि वो फेल के तौर पर इस्तेमाल, सॉरी, फाइल के तौर पर इस्तेमाल होगी, या फिर वो मफूल के तौर पर इस्तेमाल होगी, या फिर वो मलकियत के तौर पर इस्तेमाल होगी। यानी उसका पूरा स्टेटस ही बदल बदल जाता है एराब की वजह से। हमें उर्दू में ने, का, की वगैरह के जरिए से या पर के जरिए से पता चल जाता है कि ये अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है, इसने काम किया है। लेकिन अरबी में ने भी नहीं होता, का भी नहीं होता, पर भी नहीं होता, इस तरह के वर्ड्स नहीं होते। इस वजह से ये का, ने, पर वगैरह का जो काम कर रही होती है, ये एराब की लास्ट वाली चेंजिंग्स कर रही होती है। ये बात खास तौर पर जहन में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एराब में जो लास्ट पर चेंजिंग्स होती हैं वो ही हमें बता रही होती हैं कि आखिर इसका सेंटेंस के अंदर क्या रोल है, इसने कौन सा रोल प्ले करना है। इसके साथ ही एराब की जब हम बात करते हैं तो आपको यकीनन अब अंदाजा हो गया होगा कि हरकत और एराब में क्या डिफरेंस होता है। एराब सिर्फ लास्ट की चेंजिंग्स होती हैं, और हरकत जो होती हैं वो थ्रू आउट जो भी लेटर्स के ऊपर हरकत आ रही होती हैं उसको कहते हैं जेर जबर पेश वगैरह। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने हरूफुल हिजा की बात की थी कि अलिफ से लेकर या तक के लेटर्स हैं, तो आखिर इसको कंबाइन करके क्या क्या कुछ बन सकता है, अब उसको देखते हैं। तो जैसे कि हर एक जो जबान होती है उसके अंदर कुछ अल्फाज और कुछ हरूफ होते हैं, कुछ हरूफ का कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह से अरबी में भी है जो कि कलिमा कहलाता है। कलिमा की तीन इकसाम होती हैं। एक होती है इस्म यानी नाउन, किसी चीज का नाम। एक होती है फेल यानी वर्ब, कोई काम। और एक होता है हर्फ, यानी कोई पार्टिकल्स वगैरह या फिर प्रपोजिशंस यूज की जा सकती हैं, या मुख्तलिफ किस्म के हरूफ जो कि अपना माना मुकम्मल नहीं रखते मगर उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है तब उनका माना कंप्लीट होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल की तरफ जाती हूँ, अब इस सेंटेंस में या वो स्कूल के लिए निकल रहा है,
وہ اسکول کے لیے جا رہا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ وہ اسکول کے لیے جا رہا ہے، اس سینٹینس کے اندر آپ کو کچھ حروف بھی ملیں گے، کوئی کام بھی ملے گا جس کو فعل کہتے ہیں، اور کچھ اسم بھی ملیں گے جو کسی چیز کے نام ہے. جیسے کہ اسکول بھی کسی چیز کا نام ہے، وہ بھی کسی چیز کے نام کو شو کر رہا ہے، یعنی وہ کوئی شخص ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور جا رہا ہے، جا رہا ہے یعنی یہ اس کے کام کو شو کر رہا ہے کہ وہ کون سا کام کر رہا ہے، یعنی کون سا فعل ہے اس کا جو وہ کر رہا ہے، اسکول کی طرف جانا. اور جو حروف ہیں کی طرف حروف ہیں، کیونکہ کی طرف کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، مگر اس کو سینٹینس میں کچھ دوسرے ورڈز کا سہارا لے کر اپنا معنی مکمل کرنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جیسے اردو میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، اسی طرح سے عربی میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اور باقی جیسے انگلش میں ایٹ پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں نارملی، تو اسی طرح سے یہاں پر جو عربی ہے اس میں سب کے سب سم اپ ہو کے ان تینوں میں ہی آ جاتے ہیں. الحمدللہ یہ آسانی ہے. اسم کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اور اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، حرف پارٹیکل کو کہتے ہیں. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ آخر ہم اسم، فعل اور حرف میں آگے کون کون سی چیزوں کو دیکھیں گے. ہم سب سے پہلے جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہے اسم. ہم سب سے پہلے اسم کو دیکھیں گے. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے اور اس کی مختلف علامات بھی ہوتی ہیں. لیکن ہم علامات دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے پہلو ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اسم کا. جیسے میں نے ابھی آپ کو جو اگزامپل دی تھی کہ وہ اسکول کی طرف یا اسکول کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اسکول کی طرف جا رہا ہے. اب وہ کی جگہ اگر میں کہہ دوں کہ محمد اسکول کی طرف جا رہا ہے، اب یہاں محمد بھی نام ہے اور اسکول بھی نام ہے. اب عربی میں ہمیں کیسے پتا چلے کسی سینٹینس میں کہ کون سا لفظ مفعول کے طور پر آ رہا ہے اور کون فاعل ہے، یعنی کون کام کرنے والا ہے اور کون کس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جبکہ ہمیں تو مطلب عربی میں جیسے ہی ہم سینٹینس دیکھتے ہیں ہمیں سب کے سب ایک جیسی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پہلو ہوتے ہیں جس کی ہمیں یعنی جس کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. اسم کے پہلوؤں میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے 4 پہلو ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسم کا جائزہ لے سکتے ہیں. نمبر 1 اعراب ہوتا ہے، جس کو ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا دیکھا ہے حرکت کے ساتھ اس کا ڈفرنس کرتے ہوئے. اور عدد ہوتا ہے جس کو نمبر کہتے ہیں، یعنی کسی بھی اسم کا آپ کو عدد بھی پتا ہونا چاہیے. جیسے اگین میں اسی اگزامپل کو لیتی ہوں کہ محمد اسکول کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک اسم، ایک مرد ہے جو کہ ایک بچہ ہے جو کہ اسکول کی طرف جا رہا ہے. تو یہاں عدد کتنا ہے؟ 1. اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ بھی 1 ہے، یعنی ایک ہی اسکول ہے جس کی طرف جا رہا ہے. اس کے بعد جنس. جنس اس سینٹینس میں اگر ہم اردو میں اگزامپل لیں تو اس میں ایک جنس محمد مرد کو شو کر رہا ہے اور اسکول کس چیز کو شو کر رہا ہے؟ مذکر. آپ مجھے بتائیں. میم دیکھیے مذکر کو جی یہ اسکول مذکر کو شو کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقی مذکر نہیں ہے، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے دیکھا اعراب کو، پھر ہم نے دیکھا عدد کو، پھر ہم نے دیکھا جنس کو، اور اس کے بعد ہم لاسٹ پر دیکھتے ہیں وسعت کو. وسعت کہتے ہیں ٹائپ کو، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اسم کس طرح سے ایک سینٹینس میں یوز ہو رہا ہے. کیا وہ معرفہ ہے یا وہ نکرہ ہے؟ معرفہ نکرہ کا یقیناً آپ کو کنسیپٹ اچھے سے معلوم ہوگا کہ جب ہم جنرلائز کر لیتے ہیں کسی اسم کو، جیسے کہ کرسیاں، تو کرسیوں سے مراد کوئی بھی کرسیاں ہو سکتی ہیں. لیکن جب آپ کہیں پرنسپل کی کرسی تو اب اس سے مراد کوئی ایک کرسی نہیں ہو سکتی، سوری ساری کرسیاں نہیں ہو سکتی، اس سے مراد کوئی ایک ہی کرسی ہے جو کہ خاص ہو گئی. اس کے علاوہ صدر کی کرسی، اب یہ بھی خاص ہو گئی ہے، تو یہ معرفہ ہو جائے گا. اور جو دوسری صورت تھی کرسی، کوئی بھی کرسی ہو سکتی ہے، وہ نکرہ تھا.
اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں اس کی کیسے پہچان کی جائے گی. ہم نے اس کو اردو میں دیکھا ہے، لیکن یہی 4 پہلو ہیں جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، جن کے ذریعے سے کہ ہم عربی کو انشاءاللہ اسم کو اچھے طریقے سے ان ڈیپتھ سمجھنے کے قابل ہوں گے. اعراب کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے. اور اعراب میں ہم نے دیکھا تھا، اعراب میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں لاسٹ میں جو چینجنگز ہوتی ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، کسی بھی اسم کے لاسٹ پر جو چینجنگز ہوتی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کسی جملے میں کیا رول ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے، یا پھر یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے کسی جملے میں. اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں اعراب کی جبکہ یہ کسی جملے میں استعمال ہو رہا ہو، اور وہ ہوتی ہیں رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. اس میں دیکھیں گے کہ جو رفع ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کوئی ڈوئر ہے. اس کو آپ ادھر ہی سٹاپ کر دیں فی الحال، یہ بلو پہ بس یہاں پر. جو رفع ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی سینٹینس میں سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی فاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کوئی اسم. نصب بتاتا ہے کہ یہ کسی مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور جر بتاتا ہے کہ کسی چیز کی ملکیت کو شو کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک ایگزامپل آپ کے لیے سینٹینس دیتی ہوں کہ محمد اپنی کتاب کو پڑھ رہا ہے. محمد اپنی کتاب پڑھ رہا ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو محمد بھی اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے. یہاں پر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ محمد اور کتاب اور اپنی بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے؟ اس کو ہم عربی میں کیسے استعمال کریں گے؟ تو جب محمد کسی کام کو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رفع کی اگزامپل ہے، یعنی محمد اس سینٹینس میں رفع ہے، یہ مرفوع ہے. یعنی مرفوع کہتے ہیں رفع ہونے کی حالت کو. اور جب ہم بات کریں گے کہ اپنی کتاب پڑھ رہا ہے تو اپنی کتاب جر کو شو کرے گا، کیونکہ اب یہاں پر یہ اس کی ملکیت کو شو کر رہی ہے. کتاب، اپنی کتاب اب محمد کی ملکیت کو شو کر رہی ہے، اس لیے یہاں پر اس ایگزامپل میں جو اپنی کتاب ہے یہ جر ہے. ٹھیک، اب ہم اس کو 1 بائی 1 دیکھتے جاتے ہیں کہ ہم اس کو اسم چارٹ کے اوپر کس طرح سے اپلائی کریں گے. اگر ہم دیکھتے ہیں رفع کی حالتیں کیسی ہوتی ہیں اسم میں، کیونکہ ہم ابھی تک اردو کی ایگزامپلس دیکھ رہے ہیں، اب ہم اس کو عربی پہ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ عربی میں اس کو کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے. اب انشاءاللہ ہم اسم چارٹ کے اوپر چلیں گے، اور جو اسم چارٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ چاروں حالتوں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو عموماً جب اسم چارٹ بنایا جاتا ہے تو جو اسم کے 4 پہلو جن کا ابھی ابھی میں نے تذکرہ کیا ان چاروں کو دیکھا جاتا ہے. اس میں آپ عدد بھی دیکھیں گے، اس میں آپ اعراب بھی دیکھیں گے، اس میں آپ جنس بھی دیکھیں گے، اس میں آپ وسعت بھی دیکھیں گے. اور ابھی چارٹ آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس چیز کا کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے. بارک اللہ فیک. یہاں پر آپ کے سامنے جو چارٹ ڈسپلے ہے یہ مذکر کا چارٹ ہے، مذکر اسم چارٹ. تو ابھی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سے ہم یعنی اس کی جنس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے جو سینٹینس بولا تھا کہ محمد اپنی کتاب پڑھ رہا ہے، تو محمد کی جنس دیکھے بغیر ہم اس کا سینٹینس بنا نہیں سکتے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لاسٹ پر جو پڑھ رہا ہے کی جگہ ہم نے پڑھ رہی ہے بنانا ہے، یا پڑھ رہا ہے بنانا ہے، یا پڑھ رہے ہیں بنانا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. جب تک ہمیں جنس نہیں پتا ہوگی ہم سینٹینس کے اندر اس کو پراپر یوز نہیں کر سکتے. لیکن اردو میں یہ صرف اور صرف تبدیلی لاسٹ پر آتی ہے پورے سینٹینس کے آخر میں، لیکن عربی میں یہ ہر لفظ کے اندر آلموسٹ آپ کو یہ تبدیلی اسم میں دیکھنے کو ملے گی. اسم میں بھی، فعل میں بھی، اور اگر اس کے ساتھ کوئی ہیلپنگ جیسے اسم اشارہ یا موصولہ استعمال ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، ضمائر وغیرہ، ان سب میں بھی یہ تبدیلی آتی ہے. یعنی عربی میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ جنس کو دیکھیں گے، مذکر کو دیکھیں گے، تو پھر مذکر کے حساب سے آپ اس کے اعراب کو دیکھیں گے. اعراب جو ہیں جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ مذکر کے حساب سے چینج ہوں گے اور مؤنث کے حساب سے چینج ہوں گے. یعنی کہ جو لاسٹ ساؤنڈز ہیں، اس کو تھوڑا زوم کر لیں، یعنی جو لاسٹ ساؤنڈ ہے کسی اسم کی وہ چینج ہو جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سی اس کی ساؤنڈز ہیں.
اگر حرکات آپ کے سامنے اگر آپ کو پراپرلی شو ہو رہی ہیں، تھوڑا زوم کر لیں آپ اپنی اسکرین کو بھی، تو آپ کو اچھے سے سمجھ یعنی ایزیلی آپ دیکھ سکیں گے اس چیز کو. اگر آپ دیکھیں تو اس چارٹ میں جہاں پر رفع لکھا ہوا ہے اس کے سامنے جہاں پر مسلم، یہ مسلم چارٹ ہے، یعنی میں نے ایک اسم لیا مسلم، اور اب اس کی میں مختلف حالتیں آپ کے سامنے شو کر رہی ہوں. مسلم کی ایک حالت کیا ہے کہ لاسٹ پر اس کے پیش ہے، اور یہ جب بھی آپ واحد میں لاسٹ پر پیش دیکھیں گے تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ رفع حالت ہے. واحد میں رفع کے لیے آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیں، رفع کا جو واحد، مثنیٰ اور جمع، یہ پوری ایک لائن ہے رفع کی. یہ رفع کی لائن ہے جو کہ رفع کو شو کرتی ہے. اور رفع کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جب بھی آپ کو کسی بھی اسم کے لاسٹ پر یہ دو پیش نظر آ جائے یا ایک پیش نظر آ جائے، یا پھر جب وہ دو کی حالت میں ہو تو آنی کی ساؤنڈ آ جائے لاسٹ پر، یعنی دو لوگ کام کرنے والے ہیں، دو مسلمان کچھ کر رہے ہیں، اور جمع میں جب آپ کو دو سے زائد یعنی تین سے زیادہ لوگ نظر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ رفع کی بات ہو رہی ہے. اور جب آپ ایسا سینٹینس قرآن میں دیکھیں یا ایسا ورڈ قرآن میں دیکھیں تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ فاعل کے طور پر، مفعول کے طور پر نہیں. یعنی اب یہ کام کرنے والا ہے. مسلمون جمع کو ظاہر کرتا ہے اور یہ مذکر کے لیے ہوگا. جب بھی آپ لاسٹ پہ واو نون ساؤنڈ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ رفع ہے یعنی فاعل، اور یہ جمع کے لیے ہے، مذکر، جمع مذکر کے لیے. آنی ساؤنڈ دیکھیں تو جمع کے لیے نہیں ہے، یہ دو لوگوں کے لیے ہے اور دو مذکر کے لیے ہے، مثنیٰ جس کو کہا جاتا ہے. اور جب آپ ایک دیکھیں تو اس کے لاسٹ پر یا تو ایک پیش ہوگی یا پھر دو پیش ہوگی. اب ہم نصب پہ چلتے ہیں. نصب کا مطلب ہوتا ہے مفعول، یا پھر جو مزید اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ ہم آگے دیکھیں گے. ابھی فی الحال آپ اس کو مفعول ہی ذہن میں رکھیں. عام طور پر جملے میں یہ اس چیز کا اضافہ کرتا ہے. اگر آپ کو کبھی کسی جملے میں یعنی فعل سے متعلق کوئی سوال نظر آئے کہ کوئی کام کیوں، کیسے، کہاں، کب، کس طرح اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل بھی نصب کو شو کرتی ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں گے، لیکن ابھی ہم اس کو مفعول کے طور پر دیکھتے ہیں. مسلمان میں دیکھیں یہ سٹارٹنگ میں جو دو زبر ہے اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے، یہ ایکسٹرا ہے. یہ فیروزی رنگ کے اندر جو گرین شیڈ میں موجود ہے، بلو، بس یہی اس کے اندر شامل ہے. اچھا، نصب میں جب آپ دیکھیں گے واحد کو تو آپ اس کے لاسٹ پر دو زبر اور اس کے ساتھ ایک الف بھی دیکھیں گے. اور اگر یہ دو زبر کے ساتھ بھی شو کیا جا سکتا ہے اور سنگل زبر کے ساتھ بھی شو کیا جا رہا ہے، ہر دونوں حالتوں میں اس کے اوپر لاسٹ پر زبر ہی ہوگی، یا زبر یا دو زبر، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے نیچے زیر ہو. نصب میں آپ کو لاسٹ پر واحد میں دو زبر یا ایک زبر ہی نظر آئے گی. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جمع مکسر میں، یعنی یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ جمع سالم ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جمع سالم اور مکسر کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں کہ جمع مکسر کیا ہوتا ہے. جمع مکسر وہ ہوتا ہے جو کہ ٹوٹا ہوا توڑ کے جمع بنایا جاتا ہے، لیکن جو جمع سالم ہے وہ پورے کا پورا اسی پیٹرن میں بنایا جاتا ہے. جیسے مسلم سے ابھی آپ نے دیکھا کہ مسلم چارٹ میں مسلم سے مسلمانی بنا لاسٹ پر الف نون لگا کر، اور مسلمونہ بنا لاسٹ پر واو نون لگا کے. مسلم پورے کا پورا آنی اور اونا سے پہلے واحد پورے کا پورا ایڈجسٹ ہوا ہے. لیکن جب لاسٹ پر آپ کو ایسی تبدیلیاں نظر آئیں کہ اس کا شروع کا بھی سٹرکچر بالکل ٹوٹا ہوا ہو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی میم، جی میم. الحمدللہ. جی میم. الحمدللہ. آ رہی ہے. جب بھی آپ کسی واحد کو دیکھیں جس کی شکل بالکل چینج ہے جمع بن کر، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ عالم سے علماء، ٹھیک ہے، عالم ایک عالم ہے، اور جب آپ اس سے دیکھیں کہ عالمونہ نہیں بنا بلکہ علماء بنا ہے تو اس کا مطلب ہے جمع مکسر ہے. تو یہ بتانے کا درمیان میں یہ مقصد تھا کہ جب بھی
آپ واحد پہ لاسٹ کی حرکات دیکھیں گے تو واحد کی طرح جمع مکسر پہ بھی لاسٹ کی حرکات دیکھیں گے، یعنی حرکات سے مراد یہاں اعراب ہیں. لاسٹ پر اگر دو پیش ہے یا پیش ہے تو وہ رفع ہوگا واحد میں بھی اور جمع مکسر میں بھی، یعنی فاعل کے طور پر. اگر واحد میں آپ کو لاسٹ پر دو زبر یا زبر نظر آ رہا ہے، یہ جمع مکسر کا بھی رول ہے، وہ دونوں صورتوں میں نصب ہوگا. اگر آپ کو لاسٹ پر مسلمن کی ایگزامپل دیکھیں جر میں، اگر آپ کو لاسٹ پر دو زیر نظر آ رہی ہیں یا ایک زیر نظر آ رہی ہے واحد میں یا جمع مکسر میں تو یہ جر ہے. واحد اور جمع مکسر کے اعراب کے رولز آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اب ہم نصب دیکھ رہے تھے تو اسی کو انشاءاللہ دوبارہ اس کے اوپر آتے ہیں کہ نصب میں ہم نے دیکھا کہ نصب میں جب ہم واحد تثنیہ یعنی مثنیٰ اور اس کی جمع بناتے ہیں تو بہت معمولی فرق اس میں آتا ہے. لاسٹ پر ہی یہ چینجنگز آتی ہیں کیونکہ ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں. نصب میں جب ہم مسلمن لاسٹ پر ہم نے دو زبر لگایا تو ہم نے آنی جو پہلے رفع میں آنی تھا مسلمانی، ہم نے اس کا الف ہٹا کے اس کی جگہ یا لگا دیا، باقی ہم نے کچھ نہیں بدلا. مسلمانی سے جب ہم نے اس کو نصب بنایا یعنی جب یہ مفعول بنا تو ہم نے اس کا الف ریپلیس کر دیا یا سے، مسلمینی بن گیا. اور جر میں بھی مسلمینی ہی ہوتا ہے، مسلمن مسلمینی، مسلمن واحد کے لیے اور مسلمینی تثنیہ یعنی مثنیٰ کے لیے. اور جب ہم نصب کی جمع کی بات کریں گے تو ہم اس کو آگے کر لیں. جب ہم نصب کی جمع کی بات کریں گے تو جمع میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمینہ، پہلے جب ہم نے رفع دیکھا تھا تو مسلمونہ تھا واو نون کے ساتھ، لیکن جب ہم اس کو چینج کریں گے نصب میں یا پھر جر میں تو یہ مسلمینہ بن جائے گا، یعنی واو چینج ہو جائے گا یا سے، اور یا سے پہلے زیر لگے گی حروف مدہ کی زیر. اتنی بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہے؟ جی میم الحمدللہ. 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 تو یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا مذکر کا مسلم چارٹ، اور اب ہم دیکھتے ہیں مؤنث مسلم چارٹ. اس میں بھی بہت تھوڑا سا فرق ہے جو کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں. جو مؤنث کا مسلم چارٹ ہے اس میں جیسے کہ ہمیں اردو اسپیکر ہونے کے ناطے یہ علم ہے کہ جب ہم مذکر سے مؤنث بناتے ہیں تو ہم لاسٹ پر گولتا ایڈ کر دیتے ہیں نارملی. جیسے کہ عابد سے ہم عابدہ بنا دیتے ہیں، ہا لگا دیتے ہیں لاسٹ پہ. گولتا کو یا تا مربوطہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گول، یعنی سمپل ہا کے طور پر استعمال کرتے ہیں نارملی اردو میں. تو عابدہ بن جاتا ہے عابد سے. تو ہم عربی میں کیونکہ اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں اور اس کے اوپر حرکات بھی ہوں گی یعنی اعراب بھی ہوں گے، تو ہم اس کو گولتا یعنی تا مربوطہ کے ساتھ مسلم سے مسلمہ تن بنا لیں گے. مسلمہ تن جب یہ رفع حالت میں ہوگی تو صرف ایک چیز کا ڈفرنس ہوگا اس میں اور وہ ہے تا مربوطہ، باقی سب کا سب مسلم چارٹ ہی ہوگا اگر ہم واحد کی بات کر رہے ہیں تو. رفع مسلمتن، جب آپ نصب کی بات کریں گے یعنی مفعول کے طور پر تو وہ ہوگا مسلمتن، اور اگر آپ جر کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہوگا مسلمتن. بالکل اسی طرح سے جس طرح مسلم من، مسلم من اور مسلمن تھا. اور جب آپ نے اس کا تثنیہ بنانا ہے تو بھی آپ نے مسلمانی جیسے مذکر میں تھا تو آپ نے آنی سے پہلے تا لگا دیا، جیسے کہ ہم نے مسلمتن کے لاسٹ پر بھی تا لگائی ہے، اسی تا کو ایکسٹینڈ کر کے آنی ساؤنڈ لاسٹ پر لگ جائے گی. تو اس میں کوئی رول چینج نہیں ہوتا تثنیہ میں بھی. اسی طرح سے جب آپ نصب بنائیں گے تو مسلمات تعینی بن جائے گا، تا ہر صورت میں موجود رہے گا. اور جب آپ اس کا جر بنائیں گے تو بھی یہی حالت رہے گی. مگر جب ہم اس کا جمع بناتے ہیں تو کیونکہ ہم اردو اسپیکر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم طالبات کہتے ہیں تو اس کی جمع ہم طالبات کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم مسلمہ کہیں گے تو اس کی مسلمات ہوگی جمع، آت الف تا ساؤنڈ لاسٹ پر آ جائے گی. اور ہم اس کی حرکات بھی رفع میں اگر ہے تو اس کے لاسٹ پر دو پیش آئے گا،
اور اگر وہ نصب ہے تو اس کے لاسٹ پر دو زبر نہیں آئے گا. نصب اور جر دونوں کی سیم کیٹیگری ہوگی. جس طرح سے تثنیہ میں دونوں ایک جیسے ہیں نصب اور جر، اسی طرح سے جمع میں بھی نصب اور جر ایک جیسے ہوں گے. مسلماتن ہوگا. ٹھیک، تو یہ ہم نے دیکھا کہ مذکر اور مؤنث کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اعراب کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور جب ہم نکرہ اور معرفہ کی بات کرتے ہیں تو ہم نارملی اس کے بارے میں جو ہم نے کل کچھ چیزیں دیکھی تھی اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلا جو کام ہے، اسی چارٹ کے اوپر اگر ہم معرفہ اس کو بنانا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، لاسٹ کی تنوین ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی اسم معرفہ میں لاسٹ پر تنوین نہیں آ سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں. نارملی تنوین واحد میں آ رہی ہوتی ہے اور جمع کی کچھ صورتوں میں آ رہی ہوتی ہے، جمع مکسر میں بھی آتی ہے. ان تمام صورتوں میں جب آپ معرفہ بنائیں گے تو کبھی بھی لاسٹ پر تنوین نہیں آئے گی، بلکہ ایک واحد حرکت آئے گی، چاہے وہ پیش ہو، چاہے وہ زیر ہو، چاہے وہ زبر ہو. اور جب آپ نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں تو پھر آپ شروع میں الف لام معرف باللام ایڈ کر دیتے ہیں، جو کہ جس کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، معرف باللام کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک، یہ باقی سارا کا سارا چارٹ اسی طرح چلے گا، بالکل وہی پیٹرن ہوگا، صرف الف لام اسٹارٹنگ میں آ گیا اور لاسٹ سے تنوین ہٹ گئی. اور اب ہم کچھ اپنا جو کل کا ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، جو کہ تھا معرفہ کے بارے میں، اور معرفہ کی چند صورتوں کے بارے میں تھا. ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. معرفہ کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ معرف باللام کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، جس کے شروع میں الف لام لگا کے لاسٹ سے تنوین ہٹ جاتی ہے اور یہ شو کرتا ہے کسی خاص چیز کو. جیسے اگر میں کہہ رہی تھی کہ یہ کتاب ہے، تو اب یہ کتاب ہے اس سے مراد ہے کہ یہی کتاب ہے. اگر میں کہوں کوئی کتاب تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی کتاب، وہ نکرہ ہے. یہ جب ایڈ ہو گیا اس کے ساتھ تو اس کا مطلب اب یہی کتاب جس کی طرف میرا اشارہ ہے. تو اس طرح سے نکرہ کو معرفہ بنایا جاتا ہے. جو معرفہ ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اسم معرفہ کس کس طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو وہ جو ابھی ہم نے دیکھا الف لام کے ساتھ اور لاسٹ سے تنوین ہٹا کے. دوسرا ہے اسم علم، یعنی کسی بھی شخص کا نام بذات خود معرفہ ہوتا ہے. جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا. اب اس سینٹینس میں قائد اعظم کا نام قائد اعظم ہی کا ہے، تو یہ ایک خاص نام ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، تو ابراہیم سے مراد یہاں پر اب صرف ابراہیم ہی ہے. تو یہ اسم علم ہے جو کہ کسی انسان کے ذاتی نام کے بارے میں، کسی جگہ کے، کسی چیز کے ذاتی نام کے بارے میں بتاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہے اسم ضمیر کی. اور اسم ضمیر میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر جو اگزامپل ابھی میں نے آپ کو دی کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، انہوں نے بہت جد و جہد کی. اب انہوں نے اس کو بنانے کے لیے بہت جد و جہد کی. قائد اعظم کے لیے انہوں استعمال ہوا ہے، اور اس کو بنانے کے لیے اس کو کس کو، پاکستان. میں دوبارہ نہ تو پاکستان کا لفظ استعمال کر رہی ہوں نہ ہی قائد اعظم کا، بلکہ اب آگے آگے جو پیراگراف جاتے جائیں گے اس میں ضمیر استعمال کر رہی ہوں، یعنی اس کی جگہ پہ پروناؤنز یوز کر رہی ہوں. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بار بار وہی اسم ریپیٹ نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے ضمیر استعمال کر لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اسم ضمیر ہوتے ہیں. اس کی چارٹ ابھی ہم نے نہیں کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اسم اشارہ ایک اس کی اگزامپل ہوتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ کتاب میری ہے. جب میں نے یہ کتاب کہا تو اب وہ خاص ہو گئی، معرفہ بن گئی. تو جب اشارہ کر کے کسی چیز کو کہا جائے تو پھر وہ خاص ہو جاتی ہے. اسم موصول میں جب دو سینٹینسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا دو مرکبات کو جوڑنے کے لیے کوئی بھی اسم استعمال کیا جائے تو اس کو اسم موصول کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کے لیے جو اگزامپل میں نے دی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. اب الذین جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے تو الذین کہہ کے پچھلے سینٹینس سے جوڑا جا رہا ہے، وہ لوگ جو. اردو میں بھی جب ہم سینٹینسز بناتے ہیں تو ہمیں جو، تو، جب وغیرہ ایڈ کرنا پڑتا ہے دو سینٹینسز کو جوڑنے کے لیے. انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وین، دیٹ، ہو، ہوم وغیرہ ایڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے عربی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں اسم موصول، یہ بھی خاص ہی ہوتے ہیں. اور جیسے کہ الحمدللہ ہم نے عدد بھی دیکھ لیا کہ واحد، دو اور جمع.
یعنی دو کو مثنیٰ کہتے ہیں. ہم نے الحمدللہ یہ بھی دیکھ لیا کہ جمع سالم اور جمع مکسر، یعنی سالم وہ جس میں واحد پورے کا پورا آ گیا ہو اور پھر جمع بنا ہو، اور مکسر وہ جس میں کہ واحد کی پوری شکل موجود نہ ہو بلکہ وہ ٹوٹ کے آ جائے. اور الحمدللہ ہم نے آلموسٹ تمام چیزیں دیکھ لی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں. اس میں ایک چیز البتہ ہم نے ابھی نہیں دیکھی، وہ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ مزید لیتی ہوں میں، اور وہ ہے مؤنث کے بارے میں. مؤنث کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا یہ میری کتاب ہے، تو کتاب کو میں نے میری کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اسے مؤنث کے طور پر استعمال کر رہی ہوں. تو عام طور پر زبان کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان میں ہر ایک جو اسم ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے، یا تو اس کو اسم کی کیٹیگری مذکر کی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے. جیسے پنکھا چل رہا ہے، اب میں اس کو مذکر کہہ رہی ہوں، حالانکہ اس کی کوئی یہ نر نہیں ہے، اس کی کوئی فیمیل نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، لیکن اس کو میں مذکر کے طور پر استعمال کر رہی ہوں. اسی طرح سے عربی میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ بے جان چیزوں کو بھی کسی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں، اور اس کی ایک کیٹیگری ہے غیر حقیقی مؤنث کی. ایک تو وہ حقیقی مؤنث ہے جس کے کمپیریزن میں مرد ہے، عورت کی بات ہو رہی ہے، یا جانوروں میں بھی اگر کسی یعنی جاندار چیزوں کی جب بات ہو رہی ہو تو وہ ہیں حقیقی مؤنث، اس میں جو مادہ ہوگی. لیکن جب ہم بے جان کی بات کر رہے ہوں گے تو وہ غیر حقیقی مؤنث میں آئے گا، اور جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ایسے مؤنث کی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ جو وہ ہوتی ہیں جو سنی سنائی کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس کے اندر عربیوں کو کہتے سنا اور پھر آگے سے آگے جنریشنز جو ہیں وہ کہتی چلی گئی، یعنی زبان دانوں اسی طرح سے زبان جو ہے اس میں یہ چیز رائج ہو گئی کہ اب اس کو مؤنث ہی بولا جائے گا. اور ایک ہے قیاسی مؤنث، جس میں کہ قیاس کر کے گیس کر کے اس کے باقاعدہ رولز ڈھونڈ کے پھر اس کو مؤنث ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اس میں ہم نے جو قیاسی میں دیکھا تھا کہ اس کے صرف 3 رولز ہم نے دیکھے تھے، کہ ایک تو یہ جیسے ہم نے عابد سے عابدہ بنایا تو یہ جنرل رول ہے کہ گولتا لاسٹ پر آ جاتا ہے تو یہ مؤنث بن جاتا ہے. اگر الف مقصورہ آ جائے یعنی چھوٹی یہ کھڑا زبر کے ساتھ چھوٹی ہے الف مقصورہ، جیسے کبرا میں آتا ہے، اقصا میں آتا ہے، اخرا میں آتا ہے، تو یہ سب کے سب بھی مؤنث میں کنسیڈر ہوں گے. اگر الف ممدودہ آتا ہے یعنی مد کے ساتھ الف اور اس کے بعد حمزہ، اگر یہ آ جائے تو بھی اس کو، تو یہ کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں کہ یہ پھر مؤنث ہی کنسیڈر ہوں گے. اس کے علاوہ لاسٹلی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی قدرتی اشیاء ہوں، جیسے کہ زمین، آسمان، ہوا، آگ، سورج، جہنم اور اس طرح کی چیزیں جب آ جائیں تو قدرتی اشیاء کو بھی مؤنث ہی کہا جاتا ہے، اور یہ سماعی ہے یعنی سننے میں آیا اور اس کو پھر بولتے چلے گئے، وہی زبان رائج ہو گئی. پھر اس کے علاوہ مصنوعی اشیاء میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ جب کسی چیز سے بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ عصا لکڑی سے بنایا گیا، اس کے علاوہ پلکن کشتی وہ بھی لکڑی سے بنی، اور اس کے علاوہ گلاس وغیرہ اس کو بھی، اور دروازہ یا پھر خمرن وہ بھی ہم کسی اور چیز سے ڈرائیو کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ مصنوعی اشیاء سے مل کر جو بنتے کے جو نام ہیں، مصنوعی اشیاء کے جو نام ہیں وہ بھی یعنی مؤنث میں آتے ہیں. اور اگر آپ ملکوں کے، شہروں کے اور قبیلوں کے نام ہوں وہ بھی مؤنث ہی کنسیڈر کیے جائیں گے. جہاں بھی آپ کو کسی ملک کا نام نظر آئے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مؤنث کے طور پر ہی یہ مؤنث سمائی ہے. اور یہ کہ جوڑا جوڑا میں جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں وہ بھی مؤنث کے طور پر ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، جیسے آنکھیں 2 ہیں، کان، اور جیسے پاؤں، ہاتھ، بازو وغیرہ. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی مؤنث کے بارے میں، اور مذکر کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آج ہم نے تمام ٹاپکس آلموسٹ الحمدللہ ہم نے ریوائز کر لیے ہیں، اور اگر آپ کا ابھی تک کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے. سب کو کلیئر ہے الحمدللہ؟ ہم کلاس اپنی ایک کوشچن ہے سب. جی جی پوچھئے. میم وہ کوشچن یہ تھا کہ جیسے اگر ہم نے نصب اور جر میں ہمارے پاس مثنیٰ بھی اور جمع بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے پاس کون سی حالت ہے، یہ ہمارے پاس نصب ہے یا جر ہے؟ وہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی.
بالکل ٹھیک سوال ہے آپ کا. یہ جب ہم جملے بناتے ہیں تو اس میں یہ مرکبات میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جملوں میں جس سے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سینس میں یوز ہو رہا ہے. جیسے اردو میں آپ دیکھیں کہ جب آپ جیسے ابھی میں نے جو اگزامپل دی تھی کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، انہوں نے اس کے لیے بہت جدوجہد کی. اب ہمیں کیونکہ ہم اسپیکرز ہیں، اردو اسپیکرز، تو ہمیں خود سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے، انہوں نے، ان کے، ہم نے کہاں کہاں یوز کرنا ہے، وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک فورن لینگویج سیکھنے والا جو ہوگا نا، اس کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا کہ اب یہ اس کے کہاں آئے گا، یہ انہوں نے کہاں آئے گا، ان کے کہاں آئے گا، اور اس کے کہاں آئے گا، اس کے میں کیا ڈفرینس ہے، اس کے میں کیا ڈفرینس ہے. سمجھ رہی ہیں آپ میری بات؟ جی جی سمجھ آ رہا ہے. تو جب آپ انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کریں گے آگے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے جو علامات ہوں گی جر کی ڈفرینٹ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے بعد والا جر حالت میں ہے، اور وہ ایک سینٹینس جو ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کی علامات سے. انشاءاللہ آگے آگے ہم جب سمجھتے جائیں گے تو آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. کسی اور کا کوئی سوال ہے؟ میم کوئی اسائنمنٹ تو الحمدللہ. نہیں ہے اس کے اینڈ پہ؟ جی کوئی اسائنمنٹ تو نہیں ہے آج وہ لیسن انشاءاللہ آپ کو کی؟ گروپ میں بتا دیتی ہوں. اوکے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو راسخ کر دیں. اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے والا، وقت لگانے والا اور اس کی تڑپ رکھنے والا بنا دے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کا طالب علم بنائے، اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید ان علوم کے اوپر اور اس سے ملتے جلتے علوم جو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں ہمارے لیے معاون ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہمیں سمجھا دے، ہمیں سکھا دے، ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے کرداروں میں اتار دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.